अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमि व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमि। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइन उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिल इल्मि वल अमलि बिह। अज़ीज़ान मोहतरम, मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी तहरानी की गरां कदर किताब रिसाले लुब्बुल लुबाब में हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी थी और आज इस सिलसिले के 56वें दर्स के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपने गुज़िश्ता दर्स में मरहूम अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनी तहरानी की जानिब से एक दावे को पेश किया। जो दावा इन बुज़ुर्गवारान ने ये किया था कि सैर व सलूक के 12 मराहिल में से 2 मराहिल ऐसे हैं, हिजरत उज़्मा और जहाद आज़म। ये 2 मराहिल ऐसे हैं कि जो आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की और उनकी उम्मत के साथ मख़सूस हैं। इस दावे के दलाइल पर गुफ्तगू जारी थी और इसी के फ़राज़ो नशेब पर हम आपके साथ बहस कर रहे थे। हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में कुछ इरफ़ानी इस्तिलाहात को बयान किया कि जिसमें फ़ना फ़िल अस्मा व सिफ़ात, फ़ना फ़िल ज़ात इन्हें बयान किया और फिर अर्ज़ किया कि इसी तरह से फ़ना की कुछ और किस्में भी हैं, फ़ना उल अस्मा, फ़ना उस सिफ़ात और फ़ना उस ज़ात। फिर अर्ज़ किया कि ये वो मराहिल हैं कि जिसमें अंबियाए मासलफ़ और उनकी उम्मतें फ़नाए अस्मा व सिफ़ात के मरहले तक पहुँचते हैं, यानी फ़ना उल फ़ेल को दर्क कर लेते हैं, फ़ना उल अस्मा और फ़ना उस सिफ़ात के मरहले को भी दर्क कर लेते हैं। लेकिन फ़ना फ़िल ज़ात एक ऐसा मरहला है कि जिस मरहले तक तमाम अंबिया को रसाई हासिल नहीं और इस्तिस्ना ज़िक्र किया गया हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना का कि उन्हें बतौर हाल इस मरहले तक पहुँचना नसीब हुआ, लेकिन बतौर दवाम इस्तिमरार उनके लिए भी आखिरत में बयान हुआ है कुरान मजीद की रूह से। इसी मतलब पर आज की गुफ्तगू हमारी मज़ीद आगे चलेगी और इसी दावे पर हम कुछ आयात से दलाइल को, जिन्हें आयतुल्लाह तहरानी ने यहाँ इस रिसाले लुब्बे लुबाब में बयान किया है, इन्हें आपकी खिदमत में नकल करते हैं। मसलन गुज़िश्ता गुफ्तगू में हज़रत यूसुफ़ अला नबीना व अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना से इस आयत को नकल हुआ कि इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन, कि हज़रत यूसुफ़ अला नबीना सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 24 में खुदावंद मुताल हज़रत यूसुफ़ को मुख़लसीन में से शुमार कर रहा है। लेकिन मकाम सुलूह की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर दुआ की जा रही है हज़रत यूसुफ़ अला नबीना आयत नंबर 101 पर कि अंता वली फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे सालिहीन के साथ मुल्हक़ फरमा। यानी इस दुनिया में हज़रत यूसुफ़ अला नबीना व अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना मकाम मुख़लसीन पर ज़रूर फ़ाइज़ थे, लेकिन मकाम सुलूह इस मर्तबे पर वो फ़ाइज़ नहीं थे और आखिरत में वो इस मकाम पर फ़ाइज़ होंगे। लिहाजा दुआ कर रहे हैं खुदावंद मुताल के हुज़ूर कि अंता वली फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि ऐ मेरे परवरदिगार तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरा वली है, मेरा सरपरस्त है, तो मेरा वली है। तवफ़नी मुस्लिमा, मुझे इस दुनिया से जब तो उठाए तो मुसलमान उठाना, व अलहिक़नी और मुझे मुल्हक़ कर देना बिस्सालिहीन, यानी मकाम सुलूह तो मुझे आखिरत में अता कर। और हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना से मुतअल्लिक़ ये बात नकल हुई कि वो इस मरहले पर पहुँचने के लिए खुदावंद मुताल से दुआ कर रहे हैं कि रब्बे हबली हुक्मन
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ سورہ شعراء آیت نمبر 82 میں، یعنی اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما لے۔ پس وہ بھی تقاضا فرما رہے ہیں اسی مقام سلوح کا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم اس دنیا میں ہمارے برگزیدہ تھے، یعنی ہم نے انہیں اپنا برگزیدہ بنایا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں منتخب کیا، اپنا برگزیدہ بنایا فی دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، لیکن آخرت میں وہ اس مقام سلوح پر فائز ہوں گے۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے انبیاء میں ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جو مقام مخلصین پر فائز ہیں، اور تمام انبیاء مقام مخلصین پر فائز ہیں لیکن مقام سلوح پر فائز نہیں ہیں، اور آخرت میں انہیں یہ مقام عطا کیا جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو انبیاء کو نصیب نہیں ہوئے، لیکن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی امت کے ساتھ مخصوص ہیں، اور انبیاء کو یا ان کی امت میں وہ افراد کے جو مقام اخلاص پر فائز ہیں انہیں آخرت میں یہ مقام سلوح عطا کیا جائے گا۔ آج کی گفتگو میں آیت اللہ تہرانی باقاعدہ اسی مدعا کی دلیل کو مزید آیات قرآنی کی روح سے بیان کر رہے ہیں، لہٰذا ہم انہی آیات کا سہارا لیتے ہیں جنہیں آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا، اور اس کے متن کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ دعویٰ وہی دعویٰ ہے کہ جو آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی اور ان کے شاگرد علامہ تہرانی نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور خود رسول خدا اور ان کے اوصیاء مقام صالحین پر فائز تھے، لیکن انبیاء اس مقام پر فائز نہیں ہیں۔ خوب فرماتے ہیں وَأَمَّا دلیل برآن کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِدَّعِی در زمان آن حضرت بے درجہ حمین الصلوح رسید اند، یعنی آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے، یہ جو مدعا بیان کیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے وقت بھی مقام سلوح اور درجہ سلوح پر فائز تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آیہ کریمہ قرآن از قول حضرت رسول ناطق است، یعنی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جس قول سے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی اگر قرآن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان آ گیا تو خداوند متعال نے بھی اس پر مہر تائید ثبت کر دی کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 196 ارشاد ہو رہا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان ولی اللہ، اللہ میرا ولی ہے۔ کون سا اللہ میرا ولی ہے؟ الذی نزل الکتاب، کہ جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، وہی اللہ جس نے کتاب کو نازل کیا ہے وہ میرا ولی ہے، اور صرف میرا ولی نہیں ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین کا بھی ولی ہے، یعنی ابھی صالحین کا ولی ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کچھ افراد ایسے ہیں جو اس دور میں بھی صالح اور مقام سلوح پر فائز تھے، اللہ ان کا ولی تھا۔ اب یہاں پر آیت اللہ تہرانی باقاعدہ بیان کر رہے ہیں ان دلائل کو۔ اولاً پہلی دلیل کیا ہے؟ آن حضرت درین آئے اثبات ولایت مطلقہ حضرت احدیت را برائے خود نمودے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قید و شرط کے بغیر اللہ کو اپنا ولی قرار دیا ہے، یعنی انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب،
اللہ ہی میرا ولی ہے، کسی قید کی ضرورت نہیں ہے، کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے، بلا قید بلا شرط اللہ میرا ولی ہے۔ یعنی وہ ذات جس ذات سے میرا ولائی رابطہ برقرار ہے، وہ ذات کون سی ہے جو میری ولی قرار پا رہی ہے؟ وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور وہی ذات یتولی الصالحین، وہی ذات صالحین کے لیے بھی ولایت رکھتی ہے۔ سپس می فرمائند کہ ولی من آن کس اس کے تولائے امور صالحین را می نمایت، یعنی وہ اللہ میرا تو ولی ہے اور میرے علاوہ صالحین کا بھی ولی ہے، یعنی وہی اللہ جو میرا ولی ہے وہی اللہ صالحین کے امور پر بھی ولایت رکھتا ہے۔ تو پس یہاں پر معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے زمانے میں کچھ ایسے افراد موجود تھے جو مقام صلوح پر فائز تھے، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہوا یتولی الصالحین، کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ صالحین کے لیے جو ہے وہ ان کا سرپرست ہے اور ان کا ولی ہے بغیر کسی قید و شرط کے۔ آیت اللہ تہرانی اس مطلب سے کیا استخراج کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں پس معلوم می شود کہ در آن زمان افرادی از مخلصین بے مقام صلوح می زیستند، یعنی اس آیت سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، جسے قرآن مجید نے سند تائید ثبت کرنے کے بعد قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، اس فرمان سے، اس آیت سے، اس قول سے یہ مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ افراد ایسے تھے جو مخلص بھی تھے اور مقام صلوح پر بھی فائز تھے۔ و پروردگار متولی امور ایشان بودے، اور خداوند متعال ان کے معاملات کی جو ہے وہ ان پر ولایت رکھتا تھا اور ان کے معاملات کی سرپرستی خداوند متعال انجام دے رہا تھا۔ بنابر آنچے ذکر شد، پس جو آیات اور جو مطالب ابھی تک ہم نے بیان کیے ان سے معلوم می شود، یہ مطلب بطور واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ سر دعائے انبیاء سلف و توسل آنہا بخمسہ آل طہارت یا بے ائمہ طاہرین چے بودے، یعنی ہم نے گزشتہ درس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ انبیاء ما سلف حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ سے، خمسہ طیبہ علیہم الصلاۃ والسلام سے باقاعدہ توسل کیا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں انہیں واسطہ قرار دے کر اپنی دعاؤں کی قبولیت پر مہر قبولیت ثبت کروایا کرتے تھے خداوند متعال سے۔ لہٰذا جب ان ہستیوں کا واسطہ دیا جائے اور ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دیا جائے تو خداوند متعال اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ما سلف جب توسل کرتے تھے تو اس توسل میں خمسہ آل طہارت کا جو واسطہ دیتے تھے یا ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو واسطہ قرار دیتے تھے، تو اس توسل میں اس واسطے کی کیا راز تھا، کیا وہ اسرار تھے کہ جس وجہ سے وہ انہیں اپنا جو ہے وہ واسطہ فیض قرار دیا کرتے تھے؟ علو رتبت مقام صلوح در آنان تچے سرحدیس کے مقام حضرت ابراہیم پیغمبری لہو کے خدرہ بے آنہا از خدا می خواہد، یعنی آیت اللہ تہرانی کہہ رہے ہیں کہ علو مرتبت مقام صلوح، یعنی یہ ہستیاں مقام صلوح پر فائز تھیں، یعنی پہلے مخلصین تھیں اور پھر مخلصین کے بعد یہ ہستیاں مقام صلوح کے مرتبے پر فائز ہو گئیں، اور یہ ایسا ایک بلند مرتبہ ہے علو رتبت مقام صلوح کہ مقام صلوح اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ جو ان ہستیوں میں پایا جاتا تھا۔ تچے سرحدیس، یعنی اس قدر وہ بلند مقام ہے کہ مانند حضرت ابراہیم کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف التحیت و ثنا پیغمبری لہو کے خدرہ بے آنہا از خدا می خواہد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ آلاف التحیت و ثنا اپنی پیغمبری کے الحاق کا بھی انہی کے واسطے خداوند متعال سے تقاضا فرما رہے ہیں۔
وہ اما دلیل بر آن کے انبیاء اعظام بے مقام اخلاص رسیدند، لیکن ہم نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ مقام اخلاص پر فائز تھے، لیکن مقام صلوح ابھی انہیں عطا نہیں ہوا تھا، اور وہ آخرت میں مقام صالحین کے طلبگار تھے، اور ان کی دعاؤں کو خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ انبیاء مقام اخلاص پر فائز تھے؟ کہتے ہیں وجوہی از آیات شریفہ قرآن می توان استفاد نمود، یعنی اس مطلب کو کہ انبیاء ماسلف مقام اخلاص پر فائز تھے، اس مطلب کے دلیل کے لیے ہم قرآن مجید سے کچھ آیات بیان کریں گے کہ جن آیات سے یہ مطلب بخوبی واضح ہوتا ہے کہ انبیاء مقام اخلاص پر فائز تھے، لیکن مقام صلوح پر ابھی وہ فائز نہیں تھے، اور ہمارا مقام صلوح ابھی اس بات کرنے کا جو ہے وہ غرض نہیں ہے، وہ ہم بیان کر چکے کہ مقام صلوح پر فائز نہیں تھے، لیکن مقام اخلاص پر فائز تھے۔ اس کے لیے آیات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تقدیم کی جائیں گی۔ بس یہ بات ابھی تک واضح ہو گئی، وہ بات یہ ہے کہ تمام انبیاء ماسلف طہارت رکھتے تھے، وہ طاہر تھے، تمام مقام اخلاص پر فائز تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ فنائے فعل کو درک کر لیا، فنائے اسماء و صفات کو درک کر لیا، لیکن فنا فی ذات کے مرتبے پر یہ انبیاء ابھی فائز نہیں ہیں، یعنی طہارت ذات رکھتے ہیں لیکن طہارت فی ذات کے مرتبے پر اور فنا فی ذات کے مرتبے پر یہ ابھی فائز نہیں ہیں۔ پس وہ آیات کون سی ہیں کہ جن سے یہ مطلب ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقام اخلاص پر فائز ہیں لیکن ابھی مقام صلوح پر فائز نہیں ہیں، اور آخرت میں خداوند متعال انہیں مقام صلوح عطا کرے گا؟ تو ہم نے مقام اخلاص کو مد نظر رکھنا ہے۔ پہلی دلیل جسے آیت اللہ تہرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں از طریق حمد ایشان چنانچہ در قرآن مجید وارد شدہ است، چہ بے نص قرآن توصیف و تمجید چنانچہ سزاوار مقام حضرت احدیت است، برائے احدی ممکن نیست مگر توصیف و تمجید بندگان مخلصین خدا، قال اللہ عز من قائل۔ یعنی آیت اللہ تہرانی یہاں پر پہلی دلیل کے طور پر جن آیات کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں، وہ آیات اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ خداوند متعال کی حمد بیان کرنا، خداوند متعال کی توصیف بیان کرنا، خداوند متعال کی تمجید بیان کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے سوائے ان افراد کے کہ جو مقام مخلصین پر فائز ہوں، وہ خداوند متعال کی حمد، خداوند متعال کی توصیف اور خداوند متعال کی تمجید کو بیان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کی عبارت دیکھیں، پہلی دلیل اول از طریق حمد ایشان، یعنی انبیاء کی حمد کرنا خداوند متعال کی، اس حمد سے ہم اس مطلب کو درک کرتے ہیں، چنانچہ در قرآن مجید وارد شدہ، یعنی یہ مطلب بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، چہ بے نص قرآن، یعنی قرآن کی جو صراحت ہے اس سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ توصیف و تمجید چنانچہ سزاوار مقام حضرت احدیت است، یعنی خداوند متعال کے شایان شان اس کی توصیف کرنا، اس کی تمجید کرنا برائے احدی ممکن نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ خداوند متعال کی حمد بیان کر سکے، خداوند متعال کی تمجید کر سکے، اس کی تعریف کر سکے، اس کے مقام کو بیان کر سکے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، مگر توصیف و تمجید بندگان مخلصین خدا، مگر وہ بندے جو اللہ کے مخلص ہیں وہ اگر خداوند متعال کی توصیف کریں، وہ اگر خداوند متعال کی تمجید کریں، تو ان مخلصین کی توصیف اور تمجید خداوند متعال کے شایان شان ہوگی، لہٰذا خداوند متعال اسی مطلب کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ لسان قرآن مجید میں مخلصین کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ خداوند متعال کی حمد نہیں کر سکتا، صرف اور صرف مخلصین ایسے گروہ ہیں جو خداوند متعال کی کما حقہ توصیف کر سکتے ہیں اور اس کی تمجید کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سورہ صافات میں آپ اس مطلب کو ملاحظہ کریں، ارشاد ہو رہا ہے سبحان اللہ عما یصفون، پہلے بھی اس مطلب پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیف بیان کر رہے ہیں، خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ میں ان کی توصیف سے منزہ ہوں،
میں ان کی توصیف سے مبرہ ہوں۔ یہ جو توصیف کر رہے ہیں پتہ نہیں کس کی توصیف کر رہے ہیں، لیکن میری یہ توصیف نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، خداوند متعال منزہ ہے ان توصیف کرنے والوں کی توصیف سے، الا عباد اللہ المخلصین، یہاں خداوند متعال نے استثناء قرار دیا ہے ان بندوں کو جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ خداوند متعال یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مخلصین کی توصیف سے بے نیاز ہوں، منزہ ہوں، مبرہ ہوں، نہیں، ان کی توصیف میرے شایان شان ہے، ان کی توصیف میری شان کے مطابق ہے، میرے رتبے کے مطابق ہے، لیکن جو دوسرے بندے ہیں جو توصیف کر رہے ہیں میں ان کی توصیف سے منزہ ہوں اور مبرہ ہوں۔ بس یہ بات خود اس مطلب کی طرف دلیل ہے کہ خداوند متعال کی کوئی توصیف نہیں کر سکتا مگر وہ افراد اللہ کی توصیف کر سکتے ہیں جو مقام اخلاص پر فائز ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ خدائے تعالی پیمبرش را امر بحمد می کند، آنجا کے می فرمائے، یعنی خداوند متعال خود حکم دے رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، اے ہمارے پیغمبر، ہماری حمد کرو، ہماری تعریف کرو۔ لہٰذا خداوند متعال کا حکم کرنا اور کہنا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون، یعنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قل الحمد للہ، یعنی کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام حمد، تمام کی تمام ثنا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ قل الحمد للہ، کہ حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اور اللہ کا سلام ہو ان برگزیدہ بندوں پر جنہیں اللہ نے انتخاب کیا ہے، اصطفیٰ کیا ہے، منتخب قرار دیا ہے۔ خیر اما یشرکون، اور اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت سے بھی اس مطلب کی طرف اشارہ بخوبی واضح ملتا ہے کہ اللہ کی ثنائے کامل اور اللہ کی حمد وہ افراد کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے انتخاب کیا ہے، اور دوسرے افراد اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا کو بیان نہیں کر سکتے۔ یا پھر جہاں خداوند متعال حضرت ابراہیم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اس مطلب کو نقل کرتا ہے، وہ حکایت از حمد حضرت ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم خداوند متعال کی حمد کر رہے ہیں، لہٰذا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 39 یعنی 39 میں خداوند متعال اس حمد کو ذکر کر رہا ہے۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس بڑھاپے میں، اس پیری کے عالم میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب اور میرا پروردگار ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم جو ثنا کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی ثنا خداوند متعال کی بارگاہ میں وہی ثنا ہے جو مقام مخلصین پر فائز شخص خداوند متعال کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے۔ اب آیت اللہ تہرانی یہاں پر بیان کر رہے ہیں وَيَا آن کے امر بحضرت نوح علی نبینا و علیہ والسلام می کند کہ حمد خدا را بجائے آورد آنجا کے می فرمایت، یعنی خود خداوند متعال حضرت نوح علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو حکم دے رہا ہے کہ حضرت نوح خداوند متعال کی حمد کو بیان کریں۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرما رہا ہے قل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یعنی کہہ دیجئے کہ حمد ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ کون سے اللہ کے لیے حمد ہے؟ الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں قوم ظالمین سے نجات عطا کی۔ پس ان تمام مراحل میں انبیاء جو خداوند متعال کی حمد بیان کر رہے ہیں تو ہمیں ایک فارمولہ یہاں سے مل جاتا ہے، اور وہ فارمولہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کی حمد کوئی نہیں کر سکتا
مگر وہ کر سکتا ہے جو مقام مخلصین پر فائز ہے۔ اب اگر خداوند متعال حضرت نوح کو کہہ رہا ہے کہ میری حمد کرو، تو اس کا مطلب ہے حضرت نوح مقام مخلصین پر فائز ہیں، تبھی تو خداوند متعال انہیں اپنی حمد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یا حضرت ابراہیم ہے یا اس کے علاوہ انبیاء کو جو حکم دیا جا رہا ہے حمد کرنے کا، تو وہ اسی قاعدے اور اسی ضابطے کے مطابق ہے کہ یہ انبیاء مقام مخلصین پر فائز ہیں۔ یا اس کے علاوہ دوسری دلیل جسے آیت اللہ تہرانی یہاں باقاعدہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں تصریحاتی کے در قرآن کریم راجب مقام اخلاص بعضی از انبیاء اعظامس، یعنی خداوند متعال قرآن مجید میں بعض انبیاء کے مقام اخلاص پر فائز ہونے کے متعلق بیان کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف سے ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں نقل کر چکے، آیت نمبر 24 سورہ یوسف میں، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ یہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ یا اس کے علاوہ حضرت موسیٰ بن عمران کے بارے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 51، اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، وہ یقیناً برگزیدہ نبی مرسل تھے، کانا رسولا نبیّا، یعنی وہ خدا کے منتخب برگزیدہ نبی بھی تھے اور مرسل بھی تھے۔ پس یہاں انہو کانا مخلصاً، یعنی حضرت موسیٰ بن عمران علیہ آلاف و تحیت و ثنا مخلص تھے، انہو کانا مخلصاً، بے شک وہ کیا تھے؟ مخلص تھے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق یا حضرت یعقوب کے متعلق خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 45 ہے اور 46 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ، یعنی خداوند متعال ان تینوں انبیاء کا ذکر کر رہا ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا اور حضرت یعقوب کا۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہمارے بندوں یعنی ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو یاد کیجئے، یعنی ان کا ذکر کیجئے، جو طاقت اور بصیرت رکھتے تھے، یعنی اولی صاحبان عیدی الابصار، یعنی صاحبان طاقت تھے، صاحبان بصیرت تھے، ان کا آپ ذکر کیجئے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، یہاں سے وہ شاہد مثال ہے، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ایک خاص صفت بخشی ہے، اور وہ صفت کون سی ہے؟ مقام مخلصین ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ، ہم نے انہیں مقام اخلاص عطا کیا ہے، اور یہ جو مقام اخلاص عطا کیا ہے بخالصۃ ذکر الدار، یعنی ہم نے عالم آخرت میں انہیں اپنا مخلص قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خداوند متعال نے ان انبیاء کو مقام اخلاص اور مقام مخلصین پر فائز جو ہے وہ ہستیاں قرار دیا ہے۔ یا اس کے علاوہ تیسرا وہ مقام یا تیسری وہ دلیل جس سے ہم اس مطلب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال کا اگر شکر بجا لانا ہو، یعنی جب بھی وہ ہمیں نعمت عطا کرتا ہے تو ہم اس کی نعمت کے جو ہے وہ مقابل میں خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ خداوند متعال کا حقیقی شکر نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ ہم ناقص ہیں، ہم اس کے شکر کا حق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ خداوند متعال کا شکر صرف وہی بندے ادا کر سکتے ہیں کہ جو انسان کامل ہوں، انسان غیر کامل خداوند متعال کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ تیسری دلیل از طریق شکر و سپاس آنان خدائے تعالیٰ، کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ خداوند متعال کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ اب جب شکر بجا لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کے تمام انسان کامل ہیں، تبھی تو خداوند متعال کا شکر بجا لا رہے ہیں،
اور ان کا شکر انسان کامل ہونے کی حیثیت سے خداوند متعال کا حقیقی شکر کہلائے گا۔ لہٰذا سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83 کو آپ مد نظر رکھیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی وہ خداوند متعال کو کہنے لگا اور فَبِعِزَّتِكَ کہ مجھے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے سب لوگوں کو کیا کر دوں گا؟ بہکاؤں گا، انہیں راہ بدر کر دوں گا، الا مگر عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے ایسے بندے کہ جن میں مخلص بندے ہیں انہیں میں تیری راہ سے راہ بدر نہیں کر سکتا۔ پس خود شیطان اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، یعنی شیطان را بر افراد قلیلی از بندگان کے مخلصاً دسترسی نیز، یعنی خداوند متعال کے تمام بندوں پر شیطان کنٹرول رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسے محدود بندے ہیں جو مقام اخلاص پر فائز ہیں، مخلصین ہیں، شیطان انہیں کبھی بھی راہ بدر نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا مزید خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 کے اندر، ثم لأعطینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی یہاں پر بھی شیطان کا قول نقل کیا جا رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا اور انہیں ہر طرف سے میں اپنے گھیرے میں لے لوں گا، اور پھر میں ان کو گھیرے میں لینے کا مقصد کیا ہے؟ انہیں راہ بدر کرنا ہے، انہیں گمراہ کرنا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ انہیں شکر گزار ہی پایا جائے گا کہ وہ خداوند متعال کے حضور شاکر ہیں، لہٰذا یہ شاکر جو ہیں یہ مقام مخلصین پر فائز ہیں، یہ شیطان کے اس بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں بندگانی را کہ شیطان اغوا میکنند از شاکرین نخواہند بود، یعنی وہ بندے جنہیں شیطان اغوا کر لیتا ہے، یقینی بات ہے شیطان نے ان کو اغوا کیا، خداوند متعال نے انہیں نعمت عطا کی اور شیطان انہیں اس نعمت سے جو ہے وہ شکر بجا لانے کی توفیق نہیں دے رہا، شیطان انہیں اغوا کر رہا ہے۔ اب اگر شیطان کامیاب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ شاکر نہیں ہیں، اگر شاکر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مقام اخلاص پر فائز نہیں ہے۔ لہٰذا بندگانی را کہ شیطان اغوا میکند، وہ بندے جنہیں شیطان اغوا کرتا ہے وہ خداوند متعال کے شاکر نہیں ہوں گے۔ از اینجا استفادے می شود، یعنی اس مطلب سے ہم اس بات کو جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ شاکرینی کے شیطان بے آنہا دسترسی ندارد، وہ شاکرین کہ جن کے اوپر شیطان کو کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے، ہمانا بندگان مخلصین ہستند، وہ خداوند متعال کے ایسے مخلص بندے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان کو کسی قسم کا کنٹرول حاصل نہیں ہے۔ حال اگر در قرآن مجید بندگانی را یافتیم، اب ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کیا اور وہاں پر ہمیں کچھ ایسے بندے مل گئے کہ خدائے متعال آنہارا بصفت شکر و شاکر توصیف می کند، کہ خداوند متعال ان بندوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا شکر کر رہے ہیں یا یہ میرے شاکر ہیں۔ تو خداوند متعال نے جب ان کو شکر اور شاکر سے ان کی توصیف کی تو می فہمیم، ہم ان آیات سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آنان از عباد اللہ المخلصین ہستن، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو مقام اخلاص پر فائز ہیں اس دنیا میں۔ از جملے راجب حضرت نوح، یعنی حضرت نوح کے متعلق خداوند متعال سورہ اسراء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، نوح یقیناً بڑے شکر گزار بندے تھے، انہ کان عبدا شکورا، یعنی خداوند متعال حضرت نوح کو کہہ رہا ہے کہ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح خداوند متعال کا ایسا عبد ہے جو شکور ہے، جو شاکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نوح مقام اخلاص پر فائز تھے۔ یا راجب حضرت لوط خداوند متعال نقل کر رہا ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 34 ہے اور آیت نمبر 35 ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ، یعنی خداوند متعال حضرت لوط کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا جو ہے وہ اس کو ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے بھیج دیا، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اوپر ایک حاسب کو
ارسال کیا جو پتھروں کو ان کے اوپر کیا کرے گی؟ برسائے گی۔ الا آل لوط، مگر آل لوط، نجیناہم بے سحرن، ہم نے انہیں سحر کے وقت جو ہے وہ نجات عطا کی ہے۔ یہ جو ہم نے ان کو نجات عطا کی ہے، نعمتاً من عندنا، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے ایک فضل ہے، ایک نعمت ہے، ایک عنایت ہے۔ کذالک نجزی من شکر، کہتے ہیں کہ جو افراد خداوند متعال کے شکر گزار ہوں انہیں خداوند متعال ایسے ہی جزا دیتا ہے اور ایسے ہی ان کے اوپر عنایت کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت لوط اور ان کی آل جو تھی وہ خداوند متعال کا شکر بجا لانے والے تھے، لہٰذا خداوند متعال نے ان کے اوپر اس عنایت کو انجام دیا۔ اس سے یہ مطلب بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ مقام اخلاص پر فائز تھے۔ یہ حضرت ابراہیم کے متعلق خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 120 ہے اور 121 ہے۔ اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ حنیفا وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ شَاکِرًا لِأَنْعُمِهِ، یعنی خداوند متعال حضرت ابراہیم کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم خود ایک امت تھے، یعنی ایک فرد واحد ہے لیکن کیا ہے؟ امت کا درجہ رکھتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتاً، کہ بے شک ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک امت تھا، قانتاً للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار تھا، اور حنیف تھا یعنی اسی کی طرف یکسو تھا۔ پھر وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، شاکراً لِأَنْعُمِهِ، اور اس کی نعمات کا اس کے آگے شکر بجا لانے والا تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت وثنا مقام مخلصین پر فائز سے۔ پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بطور کلی بقیہ انبیائی کے بصفت شکر معرفی شدند ہمیں از مخلصین بودند، یعنی تمام انبیاء جن کو خداوند متعال نے شاکر قرار دیا ہے اور انہیں صفت شکر سے متصف قرار دیا ہے، وہ تمام کے تمام انبیاء جو تھے وہ مقام مخلصین پر فائز تھے، لیکن مقام صلوح پر فائز نہیں تھے۔ اور مقام صلوح کی متعدد آیات جو کل بیان ہوئی یا آج کے جلسے کے آغاز میں اور درس کے آغاز میں جن آیات کا سہارا لیا گیا وہ اس مطلب کی طرف دلیل ہے کہ مقام صلوح انہیں آخرت میں خداوند متعال عطا کرے گا۔ یہیں پر ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان نورانی مطالب کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت وثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعاگو بھی ہوں۔ خداوند متعال ہماری اس ادنی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔